बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमसाया मुल्क भारत में एक मातम की और एक शौक की सी कैफियत है। वहाँ पे चीखो पुकार हो रही है और बाकायदा कुछ टीवी चैनल्स के जो एंकर हैं वो चीखो पुकार करके, बल्कि कुछ तो ज़ारो कुतार रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हुआ जी? हुआ ये है कि आज जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी दो अहम कमेटियां जो हैं, उसमें से एक कमेटी जो है वो है तालिबान सैंक्शन कमेटी, उसका पाकिस्तान जो है वो सरबराह बन गया है, और एक और कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसका पाकिस्तान जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। तो इस पर इंडिया जो है वो कह रहा है जी कि हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्टर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म है, तो ये एक्सपोर्टर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म जो है उसको दो अहम कमेटियों का आपने एक का सरबराह बना दिया, एक का नायब सदर बना दिया। तो ये क्या हो गया? इसको इस तरीके से लिया जा रहा है कि ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि अभी जो G7 समिट है कनाडा में, उसमें भी मोदी साहब की जो इन्विटेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। रशिया की नाराज़गी की खबरें भी आ रही हैं। तो इस वक्त इंडिया में ये बहस हो रही है कि जो पाकिस्तान है उसको हम टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहते थे, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान जो है वो हमें रोज़ाना एक नई शिकस्त से दो चार कर रहा है, और साथ ही साथ ये ख़तरा भी बढ़, ये जो रोज़ाना एक नई सफारती शिकस्त का शिकार हो रहे हैं मोदी साहब, तो कहीं वो घबरा कर और अपने सियासी मुफाद के हसूल के लिए दोबारा कोई नई जंग ना छेड़ दें। तो आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। अभी 2 दिन पहले ये रशिया में मौजूद थे और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाक चाइना इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं। जनाब एजाज़ अहमद चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं और अखबारात में आप उनके कॉलम भी पढ़ते हैं। तो मुशाहिद साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल की दो अहम कमेटियों में पाकिस्तान एक का सरबराह बन गया है, एक का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। तो एक जो कमेटी है काउंटर टेररिज्म की जो कमेटी है, उसमें पाकिस्तान के साथ साथ रशिया भी है और भी बहुत से अहम मुल्क हैं। तो ये आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? आप रशिया से होके आ रहे हैं। बल्कि मैंने तो कॉलम भी लिखा था, फ्रॉम रशिया विद लव, इस हवाले से क्योंकि रूस की जो सोच है पाकिस्तान के बारे में और इस खित्ते के बारे में तब्दील हुई है। अच्छा, आपने कॉलम का जिक्र किया, तो आपने रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनको कोट करके लिखा है कि ही क्रिटिसाइज्ड इंडियाज रोल इन दी वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड मिलिट्री अरेंजमेंट्स लाइक द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एंड क्वाड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस दैट इंक्लूडेड a dozen BJP parliamentarians and party activists. Yes, बिल्कुल। पाकिस्तान से मैं वाहिद दावत में था, उनकी वजारत ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस थी और यूनाइटेड रशिया पार्टी, रूलिंग पार्टी की इंडिया का पूरा डेलीगेशन आया था। तो मुझे लग रहा है कि जानबूझ के उन्होंने पैगाम दिया जिसमें तनकीद की कि हिंदुस्तान ने तो हमें कहा था कि हम अमेरिका के साथ जो इन अलाइंसेस में जा रहे हैं उसका सिर्फ ताल्लुक़ तजारत से है, इक़्तिसादियात से है, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल हो गए हैं और नेवल एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो बेसिकली तो फौजी अंसर है चीन के ख़िलाफ़, और उनको पता है कि चीन के ख़िलाफ़ एशिया में, रूस के ख़िलाफ़ यूरोप में। बात तो वही है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो उनको हिंदुस्तान का जो दोगले मयार हैं, दोहरे मयार हैं, और वो दोगलापन है कि एक फेस रशिया के लिए रखा हुआ है, एक अमेरिका के लिए, और बेसिकली तो बीजेपी बहुत अमेरिकन नवाज पार्टी है ना, खासकर उनके फॉरेन मिनिस्टर वगैरह। तो ये कैसी अमेरिकन नवाज पार्टी है कि जिसको G7 समिट, G7 में अमेरिका भी है, यूके भी है, कनाडा भी है, फ्रांस भी है, जापान भी है, तो उसकी इन्विटेशन कैंसिल हो गया उसकी। हिंदुस्तान के लगता है बुरे वक्त आ गए हैं। देखे ना, वो जो उनका तकब्बर था, गरूर था, और जो रियासती दहशत गर्दी की, कनाडा के तो वजह वाज़ेह है कि उन्होंने कनाडा के एक बाशिंदे को जो सिख निजात था उसको कत्ल किया रॉ ने, और जो अमेरिका में कत्ल करने की कोशिश की वो पकड़ा गया और रॉ का स्टेशन चीफ वाशिंगटन से उन्होंने निकाल दिया। तो वो तो कनाडा में तो उन पर्सना नॉन ग्राटा है मोदी, जब एक ज़माने में ख़ुद बुचर ऑफ गुजरात था, उसको वीज़ा नहीं मिलता था। तो अब ये एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा जो है कि इस 10 मई के बाद अभी मेहा चलीसवा भी नहीं हुआ तो सोग चल रहा है हिंदुस्तान का। आप ये देखें कि जो उसका राइट हैंड मैन है अडानी, उसके खिलाफ एक नई तहकीकात शुरू कर दी अमेरिका ने। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, थर्ड लार्जेस्ट, 7.5 लाख इंडियन, वो अमेरिका में है।
اور آفٹر میکسیکو ال سلوادور. اور کیا کہا ہے ٹرمپ نے ٹم کوک کو جو سی ای او ہے ایپل کا کہ ہندوستان میں بند کرو تم انویسٹمنٹ, کم ٹو. تو وہ ہندوستان کے تو جو سیاسی مفادات, کشمیر کو زندہ کر دیا ہے, پاکستان ہندوستان کو برابری کی بنیاد پر لے آئے ہیں, تو یہ تو وہ, اور اس لیے رشیا ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا, چین سے وہ ڈرتے ہیں, پاکستان سے مار کھائی ہے, جنوبی ایشیا میں تنہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ بائیڈن کے طرح نہیں ہے کہ ان کو بڑا کر رہا ہے. انہوں نے کہا چھوڑو یار, یہ ہمارے یہ لائبلٹی ہے ہمارے لیے. اچھا اعزاز چودھری صاحب, یہ جو اتنی جنگی محاذ پہ شکست کے بعد انڈیا کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنی بڑی بڑی شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, G7 سمٹ کی انویٹیشن کینسل ہو گئی اور اب رشیا بھی ان سے ناراض ہو رہا ہے, تو آپ کو کوئی یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے پاکستان سے دوبارہ کوئی جنگ کی کہانی چھیڑ سکتے ہیں؟ جی مجھے تو میر صاحب ہوتا ہے یہ محسوس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بہار کا الیکشن ہار گئے تو بی جے پی کی ساری سیاست ختم ہو جائے گی. چنانچہ یہ دیکھتے ہوئے یہ ابھی تک بڑا ہی ایک جسے کہتے ہیں زوردار بیانات پہ بیانات دے رہے ہیں تاکہ ان کی جو ووٹرز ہیں وہ ان سے دور نہ جائیں. ورنہ دنیا بھر میں جس طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ابھی مشاہد صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے سم اپ کیا ہے, کیونکہ ان کا ایجنڈا اس دفعہ بڑا ہی کمزور نکلا. اچھا, یعنی آپ نے ایک واقعہ ہوتا ہے, نہ آپ نے تحقیق کی, نہ آپ نے کوئی ایویڈنس دی, آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ کئی جگہوں پر پاکستان میں سیولین جگہوں پر آپ نے بمباری کی اور اس کے بعد آپ نے جانیں لے لی. اب یہ تو جب تک ثبوت نہیں ہوگا اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوٹے گی, بلکہ ان کا جو پرانا جو 9 سال کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے, وہ سب کا سب دھڑام سے نیچے آن گرا ہے. اور یہ جو 2 خبریں آپ نے بتائیں یہاں پہ کہ اقوام متحدہ میں, ان کو بے شک حیرت ہوئی ہوگی, مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی کیونکہ پاکستان کی کریڈیبلٹی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت زیادہ ہے ہندوستان سے, اور ہندوستان غلط پاکستان کے متعلق بیان بازی کرتا رہا ہے ابھی تک, اور پاکستان نے تو ثابت کیا ہے. اور ابھی میں نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کی جو UN پریس کانفرنس تھی, بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان نے تو کس طریقے سے جنگ لڑی ہے. آپ کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ٹیمیں آ کر دیکھ کر گئی ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی اس قسم کا تھا ہی نہیں دہشت گردی کا انفراسٹرکچر جس کو آپ کہہ رہے تھے. تو ان کا ایجنڈا بہت ہی کمزور ہے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے یہ حقیقت آشکار ہوگی ہندوستان کے عوام پر کہ یہ ہم سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا سیاسی مستقبل جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سوالات اٹھ جائیں گے. اچھا, آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر کیا, تو بلاول صاحب نے نیو یارک میں بہت سی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک اور بھی اہم بات کی, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو 2 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, را اور ISI, اگر یہ مل کر کام کریں تو دہشت گردی میں نمایاں کمی آ سکتی ہے. بلاول صاحب کے ایگزیکٹ الفاظ کیا ہیں, ذرا سن لیتے ہیں. Actually will be more effective would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. جی مشاہد حسین سید صاحب, یہ را اور ISI مل بیٹھیں تو کیا واقعی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میر صاحب, تاریخ کی بات ہے کہ یہ جو بلاول نے ابھی بات کی ہے نیو یارک میں, اس کی سب سے پہلے سوچ جنرل محمد ضیاء الحق کی تھی. اچھا, ایز پریزیڈنٹ. اور بڑی انٹرسٹنگ ہے دونوں میں ہم آہنگی ہے سوچ میں. 1987 میں یہ تاریخ کی بات ہے, وہ جب وہ کرائسس تھا براس ٹیکس کا, انڈیا کا پریشر ہوا, کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی, میسیجنگ بھی ہوئی, نیوکلیئر وغیرہ سارا جو تھا, اس کے بعد اور آپ نے انٹرویو کیا ڈاکٹر اے کیو خان کا, اور میسیجنگ پوری کلیئر ہوگی, سارا کچھ ہو گیا, تو وہ ڈیفیوز ہو گیا. تو جنرل ضیاء الحق وینٹ ٹو انڈیا, وہ کرکٹ ڈپلومیسی میں جب جانے لگے نا تو انہوں نے راجیو کو علیحدہ کر دیا. راجیو کو وہ ٹریٹ آلموسٹ کرتے تھے بڑے پولائٹ پیٹرنائزنگ طریقے سے کہ برخوردار ہے. وہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں ان کی زندگی دراز ہو, دعا کرتا ہوں ان کے لیے. اور وہ ضیاء الحق کو بڑا وہ دہشت سے دیکھتے تھے انڈینس کہ اس کو ہینڈل کیسے کرے, ان کا چارم افینسو تھا. تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہمارے آپ کے جو غلط فہمیاں ہیں یہ فارن آفس وغیرہ یہ نہیں کر سکتے, تو بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ڈالیں, را اور ISI کا ڈائلاگ کروائیں. اور تو راجیو مان گیا, تو تاکہ وہ رولز آف دا گیم سیٹ ہو جائے. تو پھر جب وہ واپس آیا تو ہی کال جنرل حمید گل کہ گل
اب میں تمہارے سمے کر دیا سارا کچھ, یو ہینڈل انڈیا ناؤ, اور یہ بات کرو. تو جو پہلا ڈائلاگ ہے را اور آئی ایس آئی کا, وہ جنیوا میں 1988 میں ہوا. اچھا, یس, 1988 میں پہلا ڈائلاگ انٹر سروسز انٹیلیجنس اینڈ RAW ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ انڈیا کی, اور ان کے براہ راست ڈائریکٹ ڈائلاگ ہوا کہ کیا کرنا اور چاہیے. پھر جنیوا میں ہی جو افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے ایکارڈ ہوا, اسی سے پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کا زوال بھی شروع ہوا ہے. اور اسی جنیوا میں پھر 3 سال کے بعد ISI اور خاد کا بھی ڈائلاگ ہوا تھا. ISI اور خاد کا, ہاں, وہ جو نجیب اللہ کی جو ایجنسی افغان انٹیلیجنس بعد میں NDS بنی, جو ایگزیکٹلی وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ را اور ISI کے درمیان جو ڈائلاگ کی بات بلاول صاحب کر رہے ہیں, اس کی ایک تاریخ موجود ہے اور کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے. اور وہ تاریخ مطلب ہے کہ اس میں خاکی اور مفتی دونوں شامل ہیں. اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی بالکل یہ ڈائلاگ ہوا تھا, اور پھر باجوہ صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا. باجوہ صاحب کے دور میں تو اجیت ڈوول اور جنرل فیض آپس میں ملتے تھے, اور پھر جو فروری 2021 کا جو لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر تھا, وہ تو صاف پتہ چل رہا تھا. تو وہ تو اجیت ڈوول اور جنرل فیض کا تھا نا. تو یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں, اور اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں آیا. ہاں, ابھی تک تو اچھا نہیں آیا, کیونکہ جو را کی نیت ہے وہ ایک نظریاتی ایجنڈا ہے. ہمارا تو دفاعی ایجنڈا ہے نا. را RSS کی اب ایک انٹیلیجنس ونگ بن گئی ہے. RSS کی میں RSS کی بات کر رہا ہوں. RSS, ہاں, جو اکھنڈ بھارت کی سوچ, جو ہندوتوا کی سوچ, اور جو سمجھتی ہے کہ پاکستان کو جس طریقے سے عدم استحکام کیا جائے, جو میں کہتا ہوں 3 Ds, ڈیمنائز پاکستان, پاکستان کو بدنام کرو, ڈیمیج پاکستان, پاکستان کو نقصان پہنچاؤ, فاٹف وغیرہ, اور ڈی اسٹیبلائز پاکستان, پاکستان کو عدم استحکام کرو. تو وہ را کا جو اور اسٹیٹ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرو. تو یہ اس کا ایجنڈا نظریاتی بھی ہے, دہشت گرد بھی ہے, اور انتہا پسندی مذہبی بھی ہے. جی اعزاز چودھری صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, جو مشاہد حسین سید صاحب نے جو ہسٹری بیان کیا ہے, اس کی روشنی میں اگر دوبارہ ISI اور را جو ہیں وہ اگر ایک دوسرے سے تعاون کا سلسلہ شروع کریں تو کیا کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 2015 میں اس وقت 2 NSAs کے درمیان جو رابطہ تھا, اور اس میں انٹیلیجنس بھی شامل تھی, اس کا فائدہ ہو رہا تھا. ہم نے 1-2 بار ہندوستان میں بتایا بھی کہ بھئی وہاں سے یہ مسئلہ ہونے والا ہے. اور پھر یہ 2021 والا جو سیز فائر ہوا ہے, میرے خیال میں جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو ڈپلومیٹک سائیڈ ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے 2020 میں چائنا اور انڈیا کا آپس میں گلوان ویلی میں جھگڑا ہوا تھا. اب ہندوستان کو دوسرا فرنٹ کوائٹ کرنا تھا. ہم نے تو جیسچر کر دیا ان کو سیز فائر کر کے, لیکن انہوں نے جواباً کوئی چیز وہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کوئی اس قسم کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو تو بھی ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل گائیڈنس ضروری ہے. اور یہ اگر خاصی ٹیررزم کے لیے بھی کرنا ہو تو بھی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک گائیڈنس میرے خیال میں ساتھ میں ہونی چاہیے. لیکن بالعموم میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپس میں رابطے بہرحال ضروری ہیں. پاکستان کی پوزیشن اچھی ہے. مجھے یاد ہے ششی تھرور صاحب نے برازیل میں کہا کہ جی ہم تو پیس کے لیے آپ ہمیں پرسویٹ نہ کریں, پاکستان کو پیس کے لیے پرسویٹ کرنا. بھائی ہم نے کہا یہ کہاں کیسے بات کر رہے ہیں آپ, پاکستان تو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر لیول پہ ڈائیلاگ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں. تو یہ ہندوستان نے پچھلے 9 سال سے بند کیا ہوا تھا. تو یہ دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان نے جو وزیر اعظم کی سطح پر باقی سطحوں پر بھی جو پوزیشن لی ہے کہ ہم آپ ہندوستان کے ساتھ تمام معاملات میں ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ مناسب ہے. بلکہ اس میں ایڈ کر لینا چاہیے کہ تھرڈ پارٹی بھی اگر کوئی میڈیٹ کرنا چاہتی ہے, پاکستان اس کے لیے بھی اوپن ہے, کیونکہ ہمارا پوسچر پیس کا ہے. انڈیا کا پوسچر جو ہے وہ ہیجمونک ہے, اور اس لیے ابھی تک یہاں پہ خطے میں امن نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ را اور ISI کے درمیان کوآپریشن قابل عمل ہے بشرطے کہ اگر اس کے ساتھ سیاسی عمل بھی, یعنی ان کی کم از کم گائیڈنس ضرور ہو. اچھا مشاہد صاحب, ہم زیادہ دور نہیں جاتے. یہ 2022 میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے مودی صاحب کے ساتھ جو بیک ڈور چینل کھولا ہوا تھا, تو انہوں نے مودی صاحب کے 4 روزہ دورہ پاکستان کا ایک اہتمام کیا, جس سے کہ فارن آفس بالکل لا علم تھا. اور جب شاہ محمود قریشی صاحب کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے فارن آفس میں ان کو بلایا, آرمی چیف کو, DG ISI کو, ان کو کہا ہمیں تو بتائیں نا کیا ہے. اور پھر معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکا, کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور یہ جو
انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپس میں جو کوآپریشن چل رہی تھی وہ ان میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی. تو پھر اعزاز چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا, اعزاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے. جو امپورٹنٹ بات کی اعزاز چودھری صاحب نے, میں جو اگری کرتا ہوں کہ انڈیا نے پھر دھوکہ دیا. دیکھیں نا, آپ کو یاد ہے اس وقت بریفنگز ہو رہی تھیں, اور جو انہوں نے کہا, میرا اس وقت وہ بھی ویو تھا کہ ہندوستان نے مجبوراً پاکستان کی منتیں کی ہیں سیز فائر کے لیے, کیونکہ ان کو چین سے مار پڑی ہے گلوان میں. گلوان میں کب ہوا تھا؟ مئی جون 2020 کو, اور اچھی طرح مار پڑی تھی کافی, اور وہ شیک اپ ہو گیا تھا ہندوستان, اور 2000 اسکوائر کلومیٹر ٹیریٹری بھی چائنا نے لے لی تھی خاموشی سے, اور انہوں نے کوئی شور نہیں مچایا. اور ہمیں بتایا گیا بریفنگ میں, آپ کو بھی بریفنگز ملی تھی, کہ جی اب یہ ہوگا کہ ہندوستان تیار ہے نہ صرف سیز فائر کے لیے بلکہ اور ایشوز انکلوڈنگ کشمیر پر گفتگو بھی ہوگی, ایک پروسیس شروع ہوگا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انڈیا کی اپروچ ٹیکٹیکل ہے. جو 1962 میں نہرو اور کینیڈی نے کیا تھا پاکستان کے ساتھ, چین سے جب لڑائی جنگ ہوئی, مار پڑی, تو انہوں نے کہا جی ہم کشمیر پر بات کرتے ہیں. جب وہ معاملہ طے ہو گیا, بھٹو سوارن سنگھ ٹاکس ختم کر دیے گئے. تو انڈیا کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جھوٹ بولنے کا اور دھوکہ دینے کا, تو یو کین ناٹ ٹرسٹ. اچھا, آپ نے جو بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ جو را ہے وہ RSS کا انٹیلیجنس ونگ ہے, اور یہ اکھنڈ بھارت کے نظریے پہ ان کا یقین. یہ اکھنڈ بھارت کا تو اب نقشہ بھی انڈین پارلیمنٹ میں آویزاں ہے, لیکن یہ ہماری حکومت کے جو بااختیار لوگ ہیں وہ اس کا ذکر نہیں کر رہے ابھی. اور ابھی میں نے کل خرم دستگیر خان صاحب سے بھی پوچھا ہے, وہ نیو یارک میں ہے, کہ جی آپ کی طرف سے کوئی اکھنڈ بھارت کے معاملے پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تک تو نہیں کی. کیوں اکھنڈ بھارت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں میر صاحب, دس از دا کور ایشو. بنیادی ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے ہندوستان کی, وہ نہ صرف مذہبی انتہا پسند ہے, وہ ریاستی دہشت گردی پر یقین رکھتی ہے, اور ان کا کنٹرول نیوکلیئر ویپنز پر ہے, اور ان کی سوچ اکھنڈ بھارت کیا نقشہ ہے, پاکستان, افغانستان, میانمار, سینٹرل ایشیا ہندوستان کا حصہ ہے. اوپنلی گریٹر اسرائیل جو نیتن یاہو کا نقشہ ہے نا, ایرٹس اسرائیل جو کہتے ہیں یہ دیش میں, گریٹر اسرائیل, وہی انہی کا منصوبہ ہے. لیکن ہم پتہ نہیں, میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ RSS کو آپ کورٹ لے کے جائیں, انٹرنیشنل کورٹس میں, کیونکہ ایک ریسسٹ اور فیشسٹ آرگنائزیشن ہے جو مسلمانوں کو ختم اس کے جو اس وقت چیف ہے موہن بھگوت, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو بھی انڈیا کا سٹیزن ہے وہ ہندو ہے, اور وہ گھر واپسی پروگرام ہے, جو نہیں ہے وہ واپس گھر آ جائیں اور اپنا کنورٹ کر لیں. اچھا اعزاز چودھری صاحب, آپ کیونکہ فورن سیکرٹری رہے ہیں, میں نے ویسے آپ کے زبان سے تو کئی دفعہ یہ جو RSS کی فاشسٹ اپروچ ہے اس کے بارے میں کرٹیسزم سنی ہے, لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو فورن آفس ہے وہ اکھنڈ بھارت کی بات نہیں کر رہا. ایک سٹیٹمنٹ ضرور دی تھی انہوں نے جب وہ نقشہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے 2023 میں آویزاں کیا, لیکن اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی جس طریقے سے مشاہد صاحب کر رہے ہیں. جی میرے خیال میں وقت آ گیا کہ ہم زیادہ بات کریں اس بارے میں. اور دیکھیں, یہ جو RSS کے بہت سارے ایسے اہلکار ہیں جن کے اوپر کاؤنٹر ٹیررزم کا باقاعدہ چارج لگتا ہے 1373 کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی میں. اگر سرکار پاکستان اگر یہ کیسز موو کرے تو یہ اچھا موقع ہوگا, کیونکہ پاکستان اب اس میں بھی ہے اور 1267 میں بھی ہے. ان لوگوں نے اپنے ملک کے اندر بھی ظلم پھیلایا ہے, اور بہت سارا ثبوت ہندوستان کے اپنے سورسز سے ملتا ہے. آپ اروندھتی رائے کو پڑھ لیں, اور بھی بہت سارے سورسز ہیں, اور پاکستان کو ایک کیس بلڈ کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کو اعزاز صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کی بات کاٹتے ہوئے, RSS کا ایک فارمر آپریٹر ہے, اس کا نام ہے یشونت شندے. اس نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ میں RSS کے ٹریننگ کیمپ میں مجھے ٹریننگ دی گئی, تربیت دی گئی, میں نے پاکستان میں بھی ٹیررزم کی, میں نے انڈیا میں بھی ٹیررزم کی, اور میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتا تھا اس میں مسلمانوں پہ الزام ڈال دیتا تھا. اور اس کا انٹرویو ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے. میر صاحب, ہم لوگ نا, ہمارے پاس تھنک ٹینکس ہیں, لیکن ہم ان سے کام نہیں لے رہے. اگر آپ بیٹھ کے ان لوگوں سے یہ کہیں کہ ریسرچ کریں کہ کن کن لوگوں نے دہشت گردی کی ہے, ان کے کیسز بلڈ کریں. نیکسٹ سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ سرکار پاکستان اس کے اوپر کیس دائر کرے کسی کورٹ میں, وہاں سے ان لوگوں کے لیے سمن جاری کروائے جو اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے, جس طرح کلبھشن ہے یا کوئی یوگیش کمار ہے یا جس قسم کے لوگ ہیں, اور ان کے لیے لیٹر روگیٹری جاری کر کے انٹرپول کو بھجوائے, اور اس کے ساتھ پولیٹیکل اس کی ٹریک بھی چلائیں. دیکھیں, یہ جب تک آپ مربوط انداز میں نہیں کریں گے
یہ لوگ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے. اس وجہ سے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھی اب اپنا آفینسو جاری رکھے, کیونکہ یہ بیانیے کی جنگ ابھی جاری رہے گی. لیکن تو اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا پہلا راؤنڈ ہے. اعزاز صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں کوئی یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ نہیں ہے. آپ کے ملک میں یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں, نام لیتے ہیں وہ 2-3 لوگوں کے. جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں جو ٹیررسٹ ہیں وہ یو این ڈیزگنیٹ کروائیں نا, کیونکہ یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے نہیں رہنے چاہیے. اور آپ کے ساتھ ہیں لوگ, جو دنیا کے لوگ جو اعتبار کریں گے جب آپ ان کو ثبوت دیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. ایک اور معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے جی. اس میں ایڈ کر لوں کہ ارندھتی رائے کی انہوں نے بات کی اعزاز صاحب نے. ارندھتی رائے کا آرٹیکل تھا 15 اگست پچھلے سال میں آیا تھا نیو یارک ٹائمز میں. اس نے کہا ان ٹوڈیز انڈیا RSS از دا اسٹیٹ اینڈ این آرکیٹیکچر آف فیشزم از بینگ ایریکٹڈ ان انڈیا. اور یہ نہ بھولیں کہ 2025 100 سالہ اس کی برتھ ڈے بھی ہے RSS کی. 1925 میں یہ فیشزم کی پیداوار تھی, یورپین فیشزم کی, جو یہودیوں کے بڑا خلاف تھا. ان کا آپ دیکھ لیں کہ جو ان کا ایک تو سواسٹی کا سمبل بھی ہے, نکر پہنتے ہیں خاکی اور وائٹ شرٹ, اور ان کا ہائی لٹلر سلوٹ ایسے تھا نا, ان کا یہ سلوٹ ہے آلموسٹ لائک ہائی لٹلر, وہ جو فیشن سلوٹ ہے. تو آپ ان کی ساری ٹریننگ, تربیت, ہر چیز اور سوچ نفرت اور بغض کی. وہ اینٹی جوئش تھے, یہ اینٹی مسلم ہے. اور ابھی بھی پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو رائٹلی یا رانگلی, میرا خیال ہے رانگلی, ان کو امید ہے کہ جی مودی صاحب جو ہے نا ان کے یہ تو میں نے کافی لوگوں کو غلط فہمی تھی, کئی ہمارے لیڈرز کو بھی جی ہے کہ جی مودی جی کو ہم یہ کریں, مودی جی سے بات ہو سکتی ہے. شاید اسی لیے کھل کر ابھی بات نہیں ہو رہی ہے. میں کوئی چاکا کسے کہتے ہیں کہیں نہ کہیں. ہاں چاکا, چاکا اس کی اردو ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کوئی بندی کیا اردو لفظ ٹیکنیکل آپ ہیسیٹیشن. ہاں یس جھجک, جھجک ہے جھجک. ہاں تو اسی جھجک میں ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں اور فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ جو سی پیک ہے اس کو چائنا تک ایکسپینڈ کر, چائنا اس کو افغانستان تک ایکسپینڈ کر رہا ہے. کیا کیا انہوں نے ذرا سنیے. ازبکستان ایک طرف ریلوے, دوسری طرف پاکستان کے ان بٹوین اگر افغانستان ہو جائے تو پاکستان ٹو اینڈ فرام سینٹرل ایشین سٹیٹس تمام کنیکٹ ہو جاتا ہے. چین میں جب میری ٹرائی لیٹرل ہوئی تو میں نے وینگی صاحب کو بھی کہا کہ آپ اس پروجیکٹ کو کنسیڈر کریں, سی پیک کو ایکسٹینڈ کریں ٹو افغانستان. تو انہوں نے اس کو مثبت جواب مجھے دیا کہ ہم بالکل اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. جی اعزاز چودھری صاحب, کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اب اسحاق ڈار صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی جب چائنا میں کچھ میٹنگز ہوئی تو انہوں نے وہاں پہ تجویز پیش کی کہ سی پیک کو افغانستان تک ایکسپینڈ کیا جائے, اور چائنا فوراً رضامند ہو گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ چائنا کی اس کوشش کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ہیں ان کے درمیان جو فاصلے ہیں, غلط فہمیاں ہیں, وہ دور ہو جائیں, اور یہ پاسبل ہے؟ جی پاسبل ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مہینے بلکہ 1-2 سال پہلے کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ دونوں ملک ایک قسم کے جیسے روٹ سے گئے ہیں. مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اپروچ. آپ کو اپنی پالیسی اوپن رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے TTP کے معاملے میں ہمارے بہت ہی ریزرویشنز ہیں اور ہم نے بڑا ہی ان پہ زور بھی لگایا ہے, لیکن چینلز کھلے رکھنے چاہیے, اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے طالبان پریگمیٹک لوگ ہیں, اور وہ جس طریقے سے چین نے جب ان کو اکنامک انسینٹیوز دیے ہیں اور پاکستان نے بھی یہی کہا, تو وہ ایک دم سے لگتا ہے کہ وہ اب زیادہ امینیبل ہیں. ہندوستان نے غلط پروپیگنڈا کیا تھا کہ ان کے ساتھ اسرائیل اور افغانستان کھڑے ہیں. افغانستان نے کوئی ایسا سگنل نہیں دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ چینلز کھلے رکھنے چاہیے. اور اگر یہ آپ کا یہ اور طالبان کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹاپی کے معاملے میں اس زمانے میں بھی طالبان ٹاپی کو ترکمانستان کو کہتے تھے کہ ہم سروے بھی کریں گے, بلکہ ہم نے سروے نہیں کیا, انہوں نے سروے بھی کروایا. تو یہ کوئی مجھے ایسی ہیزیٹیشن افغانستان کی طرف سے نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس پہ عمل نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کھلے دل سے مکمل طور پر ہر لیول پہ ان کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے. جو گلے شکوے ہیں وہ بھی ضرور کریں, لیکن الٹیمیٹلی ان دونوں ملکوں کے لوگوں نے آپس میں رہنا ہے. افغانستان آج سے نہیں, کل سے نہیں, صدیوں سے ہماری بندرگاہیں استعمال کرتا رہا ہے. تو اس لیے یہ ممکن ہے بالکل, اور دونوں ملکوں کا بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ انرجی رچ
طالب جو سینٹرل ایشین وہ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا انرجی سورس ادھر بھی آئے اور ان کو ایکسیس ملے انڈین اوشن میں. میں سمجھتا ہوں کہ ون ون ہے, پورا یوریشین لینڈ میس پاکستان سے کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور ہندوستان کی وہ ایک بار پھر جو ایک بدخوابی تھی کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا, اس کو بھی باقاعدہ یعنی نقصان پہنچ سکتا ہے. جی مشاہد صاحب, جے پی سنگھ صاحب جو ہیں پہلے پاکستان میں تھے, انڈین ڈپلومیٹ تھے, اس کے بعد وہ بھارت کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان بنے, اور پھر انہوں نے کابل کے دورے کیے, اور پھر انہوں نے افغان طالبان اور انڈیا کو قریب لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. پھر اچانک وہ امبیسڈر بن گئے انڈیا کے اسرائیل, اب وہ اسرائیل چلے گئے, اور پھر وکرم مصری صاحب جو ہیں ان کی امیر خان متقی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی. تو انڈیا نے بڑی کوشش کی افغان طالبان کو اپنے ہاتھ میں لینے کی, لیکن اب چائنا جو ہے وہ سی پیک کو افغانستان تک ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے؟ دیکھیں جی, انڈیا ہیز لاس ساؤتھ ایشیا, جنوبی ایشیا انڈین آربٹ سے نکل گیا ہے. مالدیوز کا الیکشن ہوا پچھلے سال, انڈیا آؤٹ آف مالدیوز, محمد موئزے. سری لنکا انورا دیسانائکے لیفٹسٹ گورنمنٹ. نیپال ماؤسٹ گورنمنٹ, کے پی شرما اولی پرائم منسٹر ہے, ہمارا دوست بھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا ہے, اب تو شیخ مجیب کو انہوں نے اس کرنسی سے بھی باہر نکال دیا. تو انڈیا کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے اس خطے میں, اور اس خطے کو ہم نے اہمیت نہیں دی. بائی دا وے, ہماری خارجہ پالیسی کی بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیل از دا اونلی ایلائی, کیونکہ دونوں نظریاتی ممالک ہیں, دونوں فیشسٹ ہیں, دونوں ایکسٹریمسٹ ہیں. اور چائنا نے, آپ نے جو بات کی نا 2023 میں ایران سعودی عربیہ کا کرایا تھا, 2024 میں 14 فلسطینی فیکشنز بلائے تھے انہوں نے بیجنگ, سب کو اکٹھا کیا. پہلی دفعہ تاریخ میں فلسطین کی جنگ آزادی میں 14 مختلف جو گروہ تھے فیکشنز, پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن, الفتح, حماس. ہاں, یہ وہ گروپ تھے جن کو ایران لفٹ نہیں کراتا. ہاں بالکل, ایگزیکٹلی, وہ جو لیفٹ کے بھی پرانے تھے, جارج حباش والے, آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ڈیز کے جو لوگ تھے, بلیک ستمبر, ایگزیکٹلی بلیک سپٹمبر والے, وہ جنہوں نے سارا ہائی جیکنگ کی, اور لیلا خالد بھی اس میں شامل تھی. تو وہ ان کو اکٹھا کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہوئی, 14 فیکشنز. اور اب انہوں نے پاکستان اور افغانستان کا رول ادا کیا. اور میں خود بھی, آپ کو پتا, آپ کے پروگرام میں بھی میں سمجھتا رہا ہوں کہ یہ ہماری افغان پالیسی غلط تھی. کہ دیکھیں نا, ہمارا ایک نیبر ہے, آپ کے غلط فہمی بھی ہوتی ہے, لیکن آپ اس قسم کے نہیں کرتے ہیں. لیکن اب جو چینج آیا, ایک محمد صادق کو اپوائنٹ کیا جو اچھے ہیں اسپیشل انوائے, اور دوسری بات ہے کہ یہ ہمارے نیچرل ایلائز ہیں, دونوں ویسٹرن نیبرز, ایران اینڈ افغانستان. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب دونوں سے بہت اچھے تعلقات کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور سی پیک کا جو ایکسپینشن ہے, یہ اس میں اٹ ول بی اے گیم چینجر. اور یہ بات کی نا اعزاز صاحب نے, بڑی امپورٹنٹ تھی, یہ ماسکو سے آ رہا, یوریشیا یہ ایمرج کر رہا ہے, یورپ اور ایشیا, اور اس کا محور کیا ہے, یہ پاکستان, وسطی ایشیا, ایران, افغانستان, چائنا, یہ جوڑے گا. اور یہ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہے جو تھرڈ ورلڈ یا گلوبل ساؤتھ کی ہم جو بات. تو افغانستان کے معاملے میں اگر ہم محمد صادق صاحب کی ایڈوائس پہ چلیں تو زیادہ بہتر ہے. مچ بیٹر. ایک کراچی کے مفتی صاحب ہیں, ان کی وجہ سے کافی پرابلمز ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. ان کی بات اگر نہ ہی سنی جائے تو بہتر ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. راہل گاندھی صاحب جو ہیں, انہوں نے نریندر مودی کو ایک نیا نام دیا ہے. ویسے نام تو کافی دن سے مارکیٹ میں چل رہا تھا, لیکن اب راہل گاندھی صاحب کی زبان سے بھی یہ نام آ گیا ہے. تو اب اس نام کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ راہل گاندھی جو ہیں وہ بھارت کے ایک بہت ہی اہم سیاسی رہنما ہیں. انہوں نے کہا ہے نریندر مودی دراصل سرنڈر مودی ہے. کیا کہا, ذرا سنیں. یہ بی جے پی آر ایس ایس والوں کو اب میں اچھی طرح جانتا ہوں. ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالو, تھوڑا سا دھکا مارو, ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ. جیسے ادھر سے ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا, فون اٹھایا, کہا مودی جی کیا کر رہے ہو, نریندر سرنڈر, اور جی حضور کر کے نریندر مودی جی نے ٹرمپ کے اشارے کا پالن کیا. تو یہ تو سرنڈر کا الزام لگا دیا ہے راہل گاندھی نے. لیکن یہ جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے 2 نمبری, تو یہ جو مودی صاحب کی 2 نمبریاں ہیں نا, پاکستان کے ساتھ بھی وہ بڑی 2 نمبری کرتے رہے ہیں. ایک زمانے میں جب وہ لاہور آئے تھے تو نواز شریف صاحب کے گھر گئے تھے وہ, اور انہوں نے دعویٰ کیا جی کہ میں تو جناب بڑا پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں بہت مخلص ہوں, لیکن میری پیٹھ کے پیچھے سے مجھے خنجر گھونپ دیا جاتا ہے.
اس وقت وہ یہ کہتے، اب کیا کہتے ہیں ذرا دونوں چھوٹے چھوٹے کلپ ذرا سن لیں آپ۔ میں نے جنم دن کی بدھائی کے لیے نواز شریف کو فون کیا تھا کابل سے، تو میں نے کہا میاں صاحب کہاں ہو؟ تو انہوں نے کہا میں لاہور ہوں۔ میں نے کہا یار کمال ہو، تم راول پنڈی رہتے نہیں ہو، لاہور رہتے ہو۔ تو انہوں نے ایسے پوچھا آپ کہاں؟ میں کہا میں کابل ہوں اور ہندوستان جا رہا ہوں۔ تو بولے آپ یہاں ہو کر کے جائیے۔ میں نے کہا بھائی اب اچانک تو کیسے بناؤں گا؟ نہیں بولے آپ جاتے ہیں، بولے ہم 10 منٹ کے لیے مل لیں گے، آپ آئیے۔ ہم لاہور گئے ایک سداچھا سے، کیونکہ وہ میرے یہاں شپتھ سماروہ میں آیا۔ تو اب ایک نئی صلاح آپ کو دی گئی ہے کہ بھائی پاکستان سے ذرا ڈر کے رہو، اس کے پاس نیوکلیئر بم ہے۔ ایسا ہے وہ طاقت کو میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا، اور بنا کوئی سیکیورٹی چیک میں سیدھا چلا گیا، اور وہاں پر ایک رپورٹر رپورٹ کر رہا تھا، اللہ توبہ ہائے اللہ توبہ، یہ بنا ویزا کیسے آ گئے؟ تو پہلے مودی صاحب کہتے تھے کہ میں تو گڈ ول جیسچر کے طور پہ لاہور گیا، اب کہتے ہیں بھائی میں تو دیکھ کے آیا ہوں لاہور، بغیر ویزے کے گھس گیا وہاں پہ۔ تو مشاہد صاحب یہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس ماحول میں را اور آئی ایس آئی مل بیٹھ کے کوئی غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں جب پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے وہ 2 نمبریاں کر رہا ہے، رنگ بازیاں کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ نوٹ کر لیں میر صاحب کہ 1962 کے بعد جب ہندوستان نے پنڈت نہرو کی قیادت میں چائنا سے پنگا لیا اور مار پڑی بہت بری، اس سے اتنی بڑی شکست اس وقت مودی کو ہوئی ہے۔ ہی از اسپیکنگ فرام اے پوزیشن آف ویکنس، اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے خیال میں جنگ نہیں کر سکتا لیکن گند کر سکتا ہے، گند کرے گا۔ تو اس میں اگر جب تک ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو یہ پھر گفتن نشستن برخاستن ہوگی نا۔ وہ تو مانگیں گے کہ فلانی لسٹیں دیں، فلانا کریں، اس تو ہم کیونکہ بنیادی طور پہ پاکستان تو ایک امن پسند ملک ہے، تو ہم اپنی اس پالیسی کے تحت بار بار کہے جا رہے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے ہم آپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، آئی ایس آئی اور را بھی آ جائیں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اندر سے ہمیں پتہ ہے تو نہیں ہونے چاہیے نا یہ، بٹ وی کی ناٹ ٹرسٹ مودی۔ آف کورس ناٹ۔ مطلب مودی تو آپ کا وہ آپ کے وہ بنیاد کے خلاف ہے، آپ کے نظریات کے خلاف ہے، آپ کے وجود کے خلاف ہے۔ ان کو کھٹکتا ہے پاکستان کا وجود۔ ایشو ان کے لیے کشمیر یا دہشت گردی یا واٹرز نہیں ہے، اٹس پاکستان۔ اچھا اعزاز چودھری اصلی چیز وہ کھٹکتی ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، ذرا یہ ہمارے ویورز کو سمجھائیں کہ انڈیا کا اصل مسئلہ دہشت گردی بھی نہیں ہے، ان کا مسئلہ کشمیر بھی نہیں ہے، ان کا مسئلہ پاکستان کا وجود ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ آر ایس ایس والے جو کراؤڈ ہے۔ جی میرا تو یہی خیال ہے کہ آر ایس ایس والا جو کراؤڈ ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ سروارکر کی رائٹنگز پڑھ لیں، آپ گولواکر کا بنچ آف تھاٹس پڑھ لیں، اس میں انہوں نے بڑا ہی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ صرف ہندوؤں کا ہے، اور اگر کوئی نان ہندو رہنا چاہتا ہے تو وہ ہندو طرز معاشرت اپنائے۔ تو اس میں کوئی اس میں نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکھنڈ بھارت کا بھی انہوں نے شوشہ انہی کا پیدا کردہ ہے، اس سے پہلے تو یہ سلسلہ تھا ہی نہیں کبھی۔ ویسے بھی بھارت آج تک ہندوستان تاریخ میں تو کبھی بھی ایک بڑی یعنی ریاست کے طور پر تو نہیں رہا تھا۔ یہ تو انگریزوں کے زمانے میں ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹی آئی، اور اسی سے متاثر ہو کے 1925 میں سروارکر نے یہ کہا کہ ہاں جی ان کو ہم ایک اپنا بڑا دیش بنائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھنکنگ بی جے پی کے اندر سرایت کر گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے ہندوستان کے لوگ یہی سوچتے ہیں، ممکن ہے وہاں پہ ان لوگوں کی اور رائے ہو، لیکن کم از کم بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں کی بالکل یہی رائے ہے، اور مودی صاحب کا بھی تو بالکل یہی ایجنڈا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا تو اپنی انوگریشن میں انہوں نے صرف ریجن کو بلایا تھا، باقی والوں میں بھی بلایا تھا، پاکستان کو نہیں بلایا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس ریجن کے ٹھیکیدار ہوں گے، اس ریجن کے پولیس مین ہوں گے، اس ریجن کے ہیجمان ہوں گے، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا، جو مرضی ٹرم یوز کر لیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سب کے سب ہمارے زیر اثر ہوں گے، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دنیا جو ہے وہ زیادہ ہوشیار ہے ان کی اپنی سوچ سے، اس طریقے سے نہیں چل سکتا تھا، اور وہی بعد میں وہ خود ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ پاکستان کو بہرحال اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جو آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں ان کو تو قائد اعظم نے بھی اپوز کیا تھا، اور ایون جو کانگریس کے لوگ ہیں ونیئر پہ سیکولرزم رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اندر سے وہی ابھی ایک میری اور کتاب آ رہی ہے وہ اس کے اوپر کہ 1937 کی جو منسٹریز تھیں اس کے اندر باقاعدہ سارے ہندو سمبلزم اپنائے کیے گئے تھے، جس کے بعد قائد اعظم بہت زیادہ ہو گئے تھے کہ بھائی یہ تو ہندو راج کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ بڑی آپ نے ایک اہم بات کیا ہے۔ 1937 کا جو الیکشن تھا، اس الیکشن میں کانگریس نے 6-7 سٹیٹس میں کامیابی حاصل کی، تو وہاں پہ کانگریس نے جو سٹیٹ کا جو ترانہ ہے وہ بندے ماترم بنا دیا تھا، جو بندے ماترم ایک اینٹی مسلم ترانہ ہے۔ تو اس سے یہ قائد اعظم کو یقین ہو گیا کہ کانگریس اور آر ایس ایس میں
کوئی فرق نہیں. مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ, اعزاز چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.